बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। एक तो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से हंगामी इक़दाम उठाया गया है, एक हंगामी लेटर लिखा गया है। मामला क्या है, ये लेटर की कहानी क्या है, कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान और चीफ़ जस्टिस के दरमियान भी एक जो राब्ता कारी है वो हुई है। इमरान खान साहब की जानिब से एक लेटर सामने आया है। इमरान खान साहब ने क्या कहा है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान साहब की नाअहली को ख़त्म करने के लिए भी एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है तोशा खाना केस में, क्योंकि नाअहली की बुनियाद पर ही इमरान खान पार्टी चेयरमैन का इलेक्शन भी नहीं लड़ पा रहे और 8 फरवरी का जो इंतखाब है उसमें भी आउट होने के उनके चांसेस है। बहरहाल इस पर बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। इमरान खान साहब की नाअहली ख़त्म होगी, क्या होगा, कुछ अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से बताऊँ। एक लेटर सामने आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और इस लेटर में चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने 2 गाड़ियां नीलाम करने का जो फ़ैसला है वो किया है। इससे कबल साहब का लफ्ज़, आला अदलिया के अल्फाज इस्तेमाल करने के ऊपर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो अहम इक़दामात ले चुके हैं। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है खैर कि अब उन्होंने गाड़ियाँ नीलाम करने का जो फ़ैसला है वो किया है। पहले तो आपको ख़बर से आगाह करता चलूँ कि गाड़ियाँ कौन सी होंगी जो कि नीलाम की जाएंगी, फिर उसके बाद आपको मज़ीद इस हवाले से भी बताते हैं। तो 2020 में ख़रीदी गई एक 61 मिलियन की मर्सिडीज़ बेंज थी, इसे नीलाम किया जाएगा। और पंजाब हुकूमत की जानिब से फ़राहम की गई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र थी, इसे भी नीलाम किया जाएगा। और गाड़ियों की नीलामी के लिए सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी पंजाब को जो खतूत है वो भी अरसाल कर दिए गए हैं। और ये कहा है जी कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा दोनों गाड़ियाँ इस्तेमाल उन्होंने नहीं की और ये जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं ये आइनी अहदों के लिए दरामद करना मुनासिब नहीं है और गाड़ियों की नीलामी से हासिल करदा जो रकम है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च की जाए। तो बहरहाल इसके ऊपर बड़ा दिलचस्प तबसरा है सदीक जान की जानिब से किया गया है। सीनियर सहाफ़ी हैं, वो लिखते हैं कि कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को गाड़ियों की नहीं मुल्क भर में कायम अदालतों की इमारतों को नीलाम कर देना चाहिए। जो अदालतें इंसाफ ना दे सकें ऐसी इमारात को नीलाम और जजिस को फारिग करके कौम की जेब से जजिस को जाने वाले अरबों रुपए बंद होने चाहिए। कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को अब ये ड्रामे भी बंद कर देने चाहिए। तो बिल्कुल काफ़ी जो क्रिटिसिज्म था, इवन कि वो साहब का लफ्ज़ और आला अदलिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करने के ऊपर एक्शंस लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो कुछ मुल्क में हो रहा है, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो वायलेशंस बहुत सारी जगहों पे हो रही है, उसके ऊपर कोई जो नोटिस है वो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब आपकी जानिब से सामने नहीं आ रहा। और इसी पर एक और ट्वीट ज़ुल्करनैन इकबाल साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ होते हैं। ये लिखते हैं जी कि यही इक़दामात तो आलमी दर्जा बंदी में 130वें नंबर से टॉप 10 में लाएंगे हमारी अदलिया को। यानी कि दोनों सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से ये तंज़िया जो ट्वीट्स हैं वो की गई हैं और कहा गया जी कि बिल्कुल इसी तरीके से जो इंसाफ भी है उसका भी बोलबाला होगा और इसी तरह से जो अदलिया है वो 130वें नंबर से 10वें नंबर पर आ जाएगी। तो इसी के साथ मिलाते हुए इमरान खान साहब ने एक लेटर भी लिखा है चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को और ये लेटर भी बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ इस वक्त हो रहा है तो उसके ऊपर किसी तरह से भी कोई जो नोटिस है वो नहीं लिया गया। बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ये मामला था जिस पर इमरान खान साहब ने चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब से ये अहम राब्ता किया है और एक अहम लेटर जो है वो लिखा है कादी फ़ाइज़ ईसा को। और इस लेटर के मुताबिक ये कहा गया है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी तशहीर, अगवा और गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ नोटिस लिया जाए और चीफ़ जस्टिस से वफाकी और सूबाई हुकूमतों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए हिदायत जारी करने की भी जो इस्तदा है वो की गई है। लेकिन इस वक्त तक जो प्रायोरिटीज़ नज़र आ रही हैं वो यही है कि या तो गाड़ियाँ नीलाम कर दी जाए या साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए या आला अदलिया का जो लफ्ज़ है वो चूँकि आइन में दर्ज नहीं है तो इसलिए इस्तेमाल ना किया जाए। ख़त में इमरान खान साहब ने मज़ीद लिखा है कि तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा रहनुमाओं को जबरी गुमशुदा किया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोगों की सियासी वफादारियाँ ज़बरदस्ती तब्दील करवाई जा रही हैं। ज़मानत होने के बावजूद सियासतदानों की गिरफ्तारी
گرفتاریاں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس سے سیاستدانوں کی جبری گمشدگیوں پر قائم کمیشن کا جو مطالبہ ہے وہ بھی کیا گیا ہے۔ وفاقی و صوبائی حکومتوں سمیت الیکشن کمیشن کو حکم دیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف امیدواروں کو الیکشن مہم کی جو اجازت ہے وہ بھی دی جائے۔ اس کے علاوہ پیمرا کو حکم دیا جائے کہ دیگر جماعتوں کی طرح پاکستان تحریک انصاف کو بھی میڈیا کوریج فراہم کی جائے، اور اس سارے معاملے کے اوپر 184(3) کے تحت چونکہ دائر کی گئی ہے تو از خود نوٹس لینے کا جو مطالبہ ہے وہ کیا گیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے۔ تو بہرحال یہ تمام تر چیزیں تو ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک کی جو پریورٹیز ہیں وہ شروع میں جیسے میں نے تمہید بھی باندھی اور بتایا کہ آج جو لیٹر آیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو 2 گاڑیاں ہیں یہ نیلام کر دی جائے، لیکن یہ جو دیگر چیزیں ہو رہی ہیں اس پر لگتا ہے کہ بالکل ہی مکمل طور پر خاموشی ہے، اور شاید مستقبل میں بھی ان معاملات کے اوپر کوئی جو سٹیپ ہے وہ نہ لیا جائے۔ آگے چلتے ہوئے ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے عمران خان صاحب کی نااہلی کے حوالے سے۔ توشہ خانہ کیس کی بڑی سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں جو بینچ تھا اس نے اس کیس کی جو سماعت ہے وہ کی ہے، اور اس کیس میں عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں لطیف کھوسہ صاحب، انہوں نے آرگومنٹس دیے، اور بظاہر اس طرح سے لگ رہا ہے کہ فیصلہ محفوظ ہی ہو چکا ہے، کیونکہ آرگومنٹس کمپلیٹ ہو گئے اور الیکشن کمیشن نے اپنے تحریری آرگومنٹس جو ہیں وہ دینے ہیں۔ تو اس آرگومنٹ میں لطیف کھوسہ صاحب کی جانب سے جو مطالبہ کیا گیا ہے یا جو اپنے آرگومنٹس دیے گئے ہیں، وہ ایک تو لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جی کہ 5 اگست کو عمران خان صاحب کو سزا ہوئی توشہ خانہ میں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے جس میں عمران خان صاحب کو 5 سال کے لیے جو نااہل ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، اور الیکشن میں جانا ہے عمران خان صاحب نے۔ توشہ خانہ کی سزا تو معطل کی گئی ہے، لیکن توشہ خانہ فیصلہ معطل نہیں کیا گیا۔ یہ فیصلہ معطل کیا جائے تاکہ نااہلی عمران خان صاحب کی ختم ہو اور عمران خان صاحب الیکشن میں حصہ لے پائیں۔ اسی پر الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے انہوں نے عدالت کو یہ کہا جی کہ انہیں تیاری کے لیے کچھ وقت چاہیے، یعنی کہ وہ تیار نہیں تھے آرگومنٹس دینے کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے ڈیلیئنگ ٹیکٹسٹ اس کو کہا جائے یا کچھ اور کہا جائے تو بظاہر تو ڈیلیئنگ ٹیکٹس تھی کہ معاملے کو ڈیلے کیا جائے۔ تو بہرحال چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا اس معاملے پر کہ جی کیا آپ پہلے والے آرڈر میں کوئی ترمیم یعنی کہ آپ کروانا چاہتے ہیں، یعنی کہ پہلا آرڈر تو یہ تھا کہ سزا معطل تھی اور اب اس میں ترمیم کر کے آپ فیصلہ بھی معطل کروانا چاہتے ہیں۔ تو لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جی بالکل سزا معطل ہے، فیصلہ بھی معطل جو ہے وہ کیا جائے۔ ای سی پی نے اسی فیصلے کی بنیاد کے اوپر جو توشہ خانہ کا آیا تھا 5 سال کی جو نااہلی ہے عمران خان صاحب کی وہ کر دی تھی۔ ہم نے الیکشن میں جانا ہے، آلریڈی انٹرا پارٹی انتخابات کا الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے، اس چیئرمین شپ سے بھی عمران خان صاحب الیکشن نہیں لڑ پا رہے، پھر 8 فروری کا الیکشن بھی اگر وہ نہیں لڑ پائیں گے تو یہ ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور پھر عمران خان صاحب جو پارٹی ہیڈ ہیں تو ظاہر سی بات ہے آگے پوری جماعت کے وہ پارٹی ہیڈ ہیں، ایک بڑی جماعت ہے، پاپولر جماعت ہے، تو پھر الیکشن میں وہ کس طریقے سے جائیں گے۔ تو یہ ایک بنیادی طور پر جو آرگومنٹس تھے وہ لطیف کھوسہ صاحب کی جانب سے دیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے مخالفت کی جی کہ فیصلہ معطل نہ کیا جائے، اور یہ کہا جی کہ 2 ہفتے کا وقت دیا جائے، 2 ہفتے کے اندر ہم جو اپنے تیاری ہے وہ کر کے اس پر دلائل دوں گا۔ چیف عدالت نے یہ کہا ایک موقع پر کہ 2 دن کے اندر آپ جو اپنے دلائل وغیرہ ہیں وہ دے دیں، لیکن الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا جی نہیں 2 ہفتے چاہیے۔ تو پھر عدالت نے یہ کہا جی کہ آپ ایسا کر لیں کہ تحریری طور پر آپ کے جو دلائل ہیں وہ آپ عدالت میں جمع کروا دیں، اور سماعت ملتوی کر دی گئی، یعنی کہ اس میں دونوں طرف سے آرگومنٹ جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اس کو فیصلہ محفوظ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن فیصلہ محفوظ ان سینس اس طرح سے ہوگا کہ درخواست کے قابل سماعت ہونے کے اوپر یہ فیصلہ محفوظ ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھی کہا جی کہ یہ درخواست قابل سماعت ہی نہیں ہے، اور وہ پھر اپنے دلائل بھی اسی چیز کے اوپر سبمٹ کریں گے۔ تو یہ بھی آپ اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ پہلے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب فیصلہ یہ سنائیں گے جی درخواست قابل سماعت ہے کہ نہیں، اور یہ فیصلہ جب ہو جائے گا قابل سماعت ہے پھر دوبارہ سے اس کے اوپر آرگومنٹس ہوں گے۔ تو اس طرح سے بھی چیزیں لگ رہی ہیں۔ تو بہرحال اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے آرگومنٹس آئیں گے تحریری، پھر اس کے بعد یہ جو فیصلہ ہے وہ آئے گا، اور پھر اس کے بعد چیزیں آگے چلیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ جو نااہلی ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والی، اس کے اوپر مزید جو ٹائم ہے وہ لگے گا۔ تو بہرحال یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی عمران خان صاحب کی توشہ خانہ نااہلی کے معاملے کے اوپر۔ اس کے علاوہ جو سائفر کیس ہے، سائفر کیس کی بھی آپ کو اپڈیٹ دیتا چلوں۔
اس میں آج یہ ہوا ہے کہ کیس کی سماعت ہوئی ہے، لیکن جوڈیشل کمپلیکس میں یہ کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ جو وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن تھا وہ سامنے نہیں آیا۔ عدالت نے پوچھا جی کہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے کہ نہیں آیا عدالتی عملے سے، تو اس وقت تک نہیں آیا تھا۔ پھر اس میں وقفہ کیا گیا، وقفے کے بعد عدالت کو وہ نوٹیفیکیشن دکھایا گیا، پڑھا گیا، اور اس میں یہ وزارت قانون کا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں جو ٹرائل ہے وہ جیل میں ہی کیا جائے۔ تو اس پر پھر عدالت نے کیا کیا جی کہ کل تک سماعت کو ملتوی کر دیا، اور یہ کہا کہ اب اس کیس کی سماعت کل اڈیالہ جیل میں ہی ہوگی سائفر کیس کی نوٹیفیکیشن آنے کے بعد۔ تو آج مختصراً اگر آپ کو بتاؤں تو سائفر کیس میں یہی جو اپڈیٹ ہے وہ ہوئی ہے۔ تھوڑا سا آج کی جو سماعت کا احوال ہے، کارروائی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج کی اس کارروائی کے اندر جب آغاز ہوا اور وقفہ ہوا، اور اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں، اور پھر اسی طرح سے شاہ محمود قریشی کے جو وکلاء ہیں، انہوں نے عدالت میں کیا جو موقف ہے وہ اپنائے رکھا ہے۔ اچھا، اس میں جی جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب جو ہیں، جو کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ہیں، اس کیس کو سن رہے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ اڈیالہ جیل میں ٹرائل کے لیے کیا کوئی نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے؟ تو عدالتی عملے نے یہ کہا کہ ابھی تک نہیں آیا۔ اچھا، اس پر پھر جج صاحب نے یہ کہا کہ چلیں جیل میں ٹرائل کا نوٹیفیکیشن آ جائے تو پھر اس کے بعد ہم چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے، آگے جو ہے وہ چلائیں گے۔ اسی دوران عمران خان صاحب کے شاہ محمود قریشی کے جو وکیل ہیں، انہوں نے کہا جی کہ شاہ محمود قریشی کی حد تک چونکہ کوئی رپورٹ ایسی نہیں ہے کہ ان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، تو ان کا حد تک معاملہ آپ جوڈیشل کمپلیکس میں ہی سن سکتے ہیں، اور بالکل ان کا یہ جو پوائنٹ تھا وہ ویلڈ تھا۔ تو اس پر عدالت نے کہا جی کہ آپ نے جو گزشتہ سماعت کا فیصلہ تھا وہ پڑھا، آپ جو ہے وہ عدالت میں اس کو دوبارہ پڑھ کر سنائیں، تو اور ساتھ ہی یہ کہا کہ جیل میں ٹرائل کا نوٹیفیکیشن پہلے لینے دیں، پھر اس کے بعد ہی ہم معاملات کو جو ہے وہ آگے لے کر چلیں گے، دیکھیں گے کہ کس طرف جو ہے وہ کس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا جو وکیل صفائی تھے کہ عدالت کا 23 نومبر کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی پروڈکشن کا جو آرڈر ہے وہ بھی تھا، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، اور دوبارہ پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ جاری کیے جائیں۔ تو اس پر جج صاحب نے پھر یہ کہا کہ اگر نوٹیفیکیشن نہیں آتا یا تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں تو پھر جو پروڈکشن آرڈرز ہیں وہ بھی ہم جاری کر دیں گے، کیونکہ نوٹیفیکیشن جیل کی سماعت کا جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ پھر جج صاحب نے آج یہ بھی استفسار کیا کہ کیا خطرات کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ عدالت کا جو اختیار ہے وہ بھی کیا ہے، کیونکہ رپورٹس آئی ہیں، تو اگر ان کو تھریٹس ہے تو پھر عدالت اپنے اختیار کے مطابق ہی کوئی جو کام ہے وہ کرے گی۔ تو یہ کچھ جو آرگومنٹس ہیں وہ ہوتے رہے، اور بنیادی طور پر جو ایک نقطہ تھا نوٹیفیکیشن والا وہی آج اٹھایا گیا، اور چونکہ نوٹیفیکیشن ہی نہیں آیا تھا تو اس لیے سماعت میں وقفہ کیا گیا۔ وقفے کے بعد جو سماعت تھی، جب اس سماعت کا دوبارہ سے آغاز ہوا تو وزارت قانون کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ عدالت کے سامنے رکھا گیا، اور کہا گیا جی کہ یہ نوٹیفیکیشن ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، اس نوٹیفیکیشن سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی پھر ہم نے جو آگاہ ہے وہ کرنا ہے، اور نوٹیفیکیشن پڑھ کر بھی سنایا گیا۔ تو پھر ہفتے کا دن یعنی کہ آج فرائیڈے ہے، کل کا دن رکھا گیا جی کہ کل اب جیل میں سائفر کیس کی جو سماعت ہے وہ ہوگی، اور چونکہ یہ اوپن ٹرائل ہے تو اس میں میڈیا کو بھی اجازت ہوگی، اور جو پبلک آنا چاہتی ہے جیل رولز کے تحت ان کو بھی اجازت ہوگی کہ وہ بھی اس کیس کی جو سماعت ہے وہ سن سکیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو دو اہم ترین کیسز تھے ان کی جو اپڈیٹ ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بھی دو اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شری مزاری جو ہیں ان کا نام ECL لسٹ سے نکالنے کا جو حکم ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے دے دیا گیا ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور یہ فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد آج سنایا گیا ہے، اور جو شری مزاری صاحبہ ہیں ان کا نام ECL میں ڈالا گیا تھا، تو وہ اب نکالنے کا بھی جو حکم ہے، احکامات ہیں، وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ ناظرین آج کی کچھ اہم ترین تفصیلات تھیں، اپڈیٹ تھیں۔ میں دیکھ لوں اور تو کچھ نہیں ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، بس یہی چیزیں تھیں۔ رائے کا اظہار کیجیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔